अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन से। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और क़ुव्वत ख़रीद के एतबार से चीन को ये फ़ौक़ियत हासिल है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के पास क़ुव्वत ख़रीद के एतबार से इकॉनमी मौजूद है या रिज़र्व मौजूद हैं वो चीन है। चीन के पास तकरीबन 2,500 अरब से लेकर 3,000 अरब डॉलर तक रिज़र्व मौजूद हैं और चीन के अंदर दूसरी मरतबा बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 40 ममालिक के जो सरबराह थे वो भी शरीक हुए और मजमूई तौर पर 122 ममालिक जो हैं वो चीन के अंदर बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए हैं और 50 के करीब जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं दुनिया की इकॉनमी के एतबार से वो भी शरीक हुई। IMF, वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं उनकी आला क़यादत ने भी चीन के अंदर बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। चीन के सदर के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 62 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ चीन ने मुआहदे किए हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबे को 21वीं सदी का सबसे बड़ा माशी मंसूबा करार दिया जाता है और इसका हदफ यह बताया जाता है कि इसके ज़रिए से दुनिया को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ना है कि वो आज़ादाना तरीके से एक दूसरे के साथ तिजारत कर सकें और दुनिया के ममालिक की इकॉनमी को इस बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए से तरक्की दी जा सके और उसे परवान चढ़ाया जा सके। बेल्ट एंड रोड के इन अहदाफ के लिए चीन ने यह काम किया है कि दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके साथ तिजारती मुआहदे करता है और वहाँ पर सरमायाकारी करता है और वहाँ पर गुज़रगाहें यानी बिलखुसूस जो सड़कें हैं वो और साथ साथ समंदर के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनको चीन बनाता है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा चल रहा है इसके अंदर 60 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो शरीक हैं। एशिया के ममालिक, अफ्रीका के, यूरोप के ममालिक भी इसके अंदर शरीक हैं और पहली मरतबा इटली ने भी इसके अंदर शिरकत की है और बेल्जियम, लातीनी अमरीका जैसे ममालिक भी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल हैं। और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भी इसी वजह से अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान भी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए CPEC को बना रहा है जो 62 अरब डॉलर का मंसूबा है। और ये जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड मंसूबा, इस पर बहुत से लोग एतराज़ात भी करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरअसल ये कर्ज़ों का जाल है, इसके ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज़ों के अंदर जकड़ा जाता है। लेकिन चीन ने इन तमाम के तमाम शुकूक व शुबहात को रद्द किया है और चीन का कहना यह है कि चीन दरअसल इस बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए से दुनिया के जो इकॉनमी है उसको मजबूत करना चाहता है। दुनिया के ममालिक को जो माशी परेशानियाँ हैं उन माशी परेशानियों से चीन जो है वो निजात दिलाना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भी बेल्ट एंड रोड मंसूबे की जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत की है और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इमरान खान की हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो उसे मज़ीद मजबूत करेंगे। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। CPEC का जो मंसूबा है ये सिर्फ पाकिस्तान और चीन का मंसूबा नहीं है, ये बल्कि दुनिया का मंसूबा है। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद भी अपने खिताब में कहा कि इससे दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को CPEC की इसलिए ज़रूरत है कि इस मंसूबे के ज़रिए से दुनिया पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जुड़ जाएगी और चीन को CPEC की इसलिए ज़रूरत है कि चीन बहीरा अरब के अंदर अपना बराह रास्त असर रसूख बढ़ा लेगा और चीन बराह रास्त से रसाई हासिल कर लेगा बहीरा अरब तक और वहाँ से फिर खलीजी ममालिक के साथ जो उसके तिजारती ताल्लुकात हैं वो मजबूत होंगे। यही वजह है कि CPEC के अंदर पहली मरतबा सऊदी अरब भी शरीक हो रहा है। 20 अरब डॉलर की सऊदी अरब ने भी सरमायाकारी का ऐलान कर रखा है। मुत्तहिदा अरब इमारात भी शरीक हो रहा है। लेकिन CPEC के जो मुल्क मुखालिफ हैं उनमें इंडिया सर फहरिस्त है और ईरान सर फहरिस्त है। ये दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि CPEC ना बने ताकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया या फिर उसके साथ यूरोप तक रसाई हासिल ना कर सके। यही वजह है कि ये दोनों ममालिक जो हैं साथ में अफगानिस्तान को मिलाकर चाबहार बना रहे हैं और चाबहार पोर्ट को ये तीनों ममालिक ये समझते हैं कि शायद वो ग्वादर पोर्ट का मुकाबला कर सकेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहरहाल इमरान खान का दौरा चीन का इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सरमायाकारी आएगी और चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात के हवाले से यही कहा जा सकता है कि अगर दुनिया के ममालिक आज़ादाना तौर पर बराबरी के एतबार से, मुसावी एतबार से चीन के साथ अगर मुआशी ताल्लुकात रखते हैं तो इससे किसी भी मुल्क को ख़तरा लाहिक नहीं हो सकता। ख़तरा उस वक्त लाहिक होगा जब ऐसी शराइत के साथ और ऐसे मुआहदे किए जाएं
کہ جن سے کسی بھی ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں سی پیک کے حوالے سے، اس حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ شکوک و شبہات محض ایک پروپیگنڈا کا ذریعے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت اس حوالے سے یہ بات واضح کر چکی ہے کہ اگر ماضی میں کسی نے سی پیک کے حوالے سے ایسی شرائط کے ساتھ معاہدے کیے ہوں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوں تو اسے ریویو کیا جائے گا اور اسے ختم کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ملیشیا نے جو پہلے ملیشیا کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ڈاکٹر مہاتیر محمد، انہوں نے جو چین کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے اسے ریویو کیا ہے۔ ریویو کرنے کے بعد جو ماضی کے اندر کچھ ایسی شرائط تھیں جس کی وجہ سے ملیشیا کو نقصان ہو رہا تھا، تو ریوزٹ کر کے ریویو کر کے منصوبوں کو دوبارہ سے انہوں نے چین کے ساتھ منصوبے جاری رکھنے کی حمایت کی ہے، اور اسے باقاعدہ طور پر ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد اسے عملی طور پر مکمل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی پاکستان کو کرنا ہے۔ اگر پاکستان کے جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کے اندر اگر ماضی میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کرے، جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چین سے شاید پاکستان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے، اور خطرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ایسی شرائط کے ساتھ معاہدے کیے جائیں جس سے پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو اس کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ شرائط انہیں ختم کرنا چاہیے، نہ یہ کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا جائے۔ چین دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اکانومی کے اعتبار سے سپر پاور ہے، اور چین کی جو اکانومی ہے وہ آنے والے وقتوں میں جو اس وقت بھی امریکہ کو، یورپ کو، دنیا کے تمام ممالک کو چین کی اکانومی جو ہے وہ مقابلہ دے رہی ہے، تو آنے والے وقتوں میں تو چین کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے باہمی جو تعلقات ہیں انہیں اس طرح سے جاری رکھا جائے کہ دونوں ممالک کو فائدہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر ہے پاکستان سے۔ پاکستان نے دنیا کے 48 ممالک کے لیے نئی ویزا پالیسی جاری کی ہے، اور ان 48 ممالک کو پاکستان نے یہ سہولت دی ہے کہ ان 48 ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں آن ارائیول ویزا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر جب وہ لینڈ کریں گے تو اس کے بعد انہیں ایئرپورٹ کے اندر ہی ویزا مل جائے گا، اس سے پہلے کسی سفارت خانے سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جیسے کہ پاکستان نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ای ویزا پاکستان 175 ممالک کے لیے جاری کرے گا، تو ای ویزا کی سہولت بھی نہیں ہوگی۔ ابھی 48 ممالک کون ہیں؟ ان میں بہت سے ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ کو شامل نہیں کیا، بھارت کو بھی شامل نہیں کیا، اس کے علاوہ جو باقی خلیجی ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ ترکی اور میڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور یورپ کے بھی کچھ ممالک اور افریقہ کے بھی کچھ ممالک اس میں شامل ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے۔ اس میں ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان نے آن ارائیول ویزا کی سہولت نہیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کو بھی نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کے اندر بلیک واٹر اور CIA کے ایسے ایجنٹ آتے رہے ہیں جن سے پاکستان کی داخلی جو سلامتی ہے، اندرونی صورتحال ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے امریکیوں کو، برطانویوں کو یہ کہا ہے کہ اگر انہیں ویزا لینا ہے تو پہلے وہ براہ راست سے، جس طرح سے باقی ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، اسی طرح سے انہیں اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اگر وہ امریکہ آنا چاہیں گے تو ان کو بھی ویزا نہیں دیا جائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان کے امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، انہیں جب پاکستان ڈیپورٹ کرنے کہا گیا تو پاکستان نے انہیں قبول نہیں کیا، اس لیے پاکستان کے خلاف امریکہ یہ اقدام اٹھا رہا ہے۔ لیکن اصل جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے چونکہ امریکیوں کو آن ارائیول ویزا کی سہولت نہیں دی اور اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات اور جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جن 48 ممالک کو آن ارائیول ویزا کی سہولت دی ہے ان میں ایران بھی شامل ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر ایران کی جانب سے ایسی تخریب کاری، ایسی دہشت گردی ہوئی ہے جس سے افواج پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو آن ارائیول ویزا کی سہولت دینا اس سے پاکستان کی داخلی خود مختاری کو ایک طرح سے چیلنج ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایران سے تخریب کار، جس طرح سے ماضی میں عزیر بلوچ نے ایران کے پاسپورٹ پر پاکستان کے اندر در اندازیاں کی، پھر پاکستان سے ایک ایسی ٹارگٹ کلنگ کر کے وہ باہر بھاگتے رہے، تو اسی طرح کے لوگ ایران سے دوبارہ پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک وجہ سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ ایران کو اس وقت اندرونی طور پر ایک پیسوں کا بحران بہت زیادہ ہے، وہاں پر ڈالر نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ ان کے جھگڑے چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے ممکن
ممکن ہے کہ ایسے لوگ آئیں جو یہاں سے منی لانڈرنگ کریں یا پھر کرنسی سمگلنگ کریں، جس طرح سے ماضی میں FIA جو پاکستان کا ادارہ ہے وہ بہت سی ایسی غیر ملکی جو کرنسی ہے ایران سمگل ہوتے ہوئے پکڑ چکا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو آن ارائیول ویزا کی سہولت دینا یہ بالکل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایران نے پاکستان کو آن ارائیول ویزا کی سہولت نہیں دی، تو پھر پاکستان نے ایرانیوں کو کیوں دی ہے؟ تو اس پر حکومت پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان کے جو داخلی اور اندرونی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی سلامتی کے ادارے ہیں، جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران کو جو سہولت دی گئی ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پاکستان ہمیشہ سے اچھے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایران برابری کی سطح پر پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو پاکستان کو رکھنے چاہیے، لیکن اگر ایران جو ہے کلبھوشن یادیو، عزیر بلوچ اور اس طرح کے دیگر تخریب کاروں کو پاکستان میں بھیجتا ہے تو پھر اس پر پاکستان کو ایکشن لینا پاکستان کا یہ حق بنتا ہے۔ بہرحال اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جن ممالک کو آن ارائیول ویزا کی سہولت دی ہے کیا انہوں نے بھی پاکستان کو دی ہے، اور پھر ایران کے ساتھ بالخصوص پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جب پاکستان کو آن ارائیول ویزا کی سہولت نہیں دیتے ہیں تو پاکستان نے پھر انہیں کیوں یہ سہولت دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر ہے ایران سے۔ ایران کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہاں پر ایک تو غربت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا جو ہے امریکہ کی ایران کے ساتھ جو چپکلش ہے، جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، اس کی وجہ سے ایران کی جو اکانومی ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے، دیوالیہ نکل چکا ہے، اور معاشی بحران بہت زیادہ ہے ایران کے اندر۔ یہ وجہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے ایران کی حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو ایران سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ پچھلے سال 10,000 سے زائد جو لوگ ہیں ایرانی، انہوں نے یورپ کے اندر درخواستیں دی ہیں وہاں پر رہنے کے لیے، اور 10,000 کے قریب ایرانیوں کو یورپ کی نیشنلٹی ملی ہے اور وہاں پر انہیں رہائش کی سہولت ملی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ آخر یورپ کیوں جا رہے ہیں، اور امریکہ بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، تو کیا حکومت جو ہے ایران کی وہ اپنی جو لوگ ہیں، اپنی جو عوام ہے، ان کو سہولیات آخر کیوں نہیں دیتی ہے؟ کیوں وہ ایران کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہیں یہ دوبارہ سے یہ جو لوگ ایران سے جا رہے ہیں، کہیں جس طرح سے ماضی میں 79 کے اندر 1979 کے اندر جس طرح سے انقلاب آیا تھا، اور وہ انقلاب بھی فرانس میں تیار ہوا تھا، جو ایران کے خمینی انقلاب جسے کہا جاتا ہے، جس کے جو رہنما تھے خمینی، وہ فرانس کے اندر وہ تیار ہوئے تھے اور وہاں سے پورا وفد آیا تھا اور انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران سے جو لوگ ہجرت کر کے یورپ جا رہے ہیں یہ دوبارہ سے ایران کے خلاف کسی انقلاب کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ اس پر ایران کی حکومت کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو جو سہولیات دینے کی ضرورت ہے وہ سہولیات بھی دینی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر بھی ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ عراق کے اندر امریکی سفارت خانے سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے اندر جو عوام کو سہولیات نہیں مل رہی ہیں، یا ایران کے اندر عوام غربت کا شکار ہے، یا وہاں پر مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے امریکی سفارت خانے نے کہ وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے، اور اعلیٰ عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ اس وجہ سے عوام کو ایرانی وسائل نہیں مل رہے اور عوام قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی، ان کی جو ذاتی دولت ہے وہ 200 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ 200 ارب ڈالر کی جو 200 ارب ڈالر سے زائد کی جو یہ رقم ہے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کے پاس جو آئی ہے، امریکی سفارت خانے کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کرپشن سے یہ رقم اپنے پاس جمع کی ہے۔ جب سے امریکی سفارت خانے کی جانب سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس رپورٹ کے آنے کے بعد دنیا میں ہنگامہ تو مچا ہوا ہے، لیکن ایران کی جانب سے اور عراق کی جانب سے، دونوں ممالک کی جانب سے امریکہ سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کے سپریم لیڈر کے خلاف ایسا کیوں بیان دیا ہے، اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر امریکی سفارت خانے کے عہدیداروں کو طلب کر کے ان سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور امریکہ نے بھی وارننگ دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عراق کے اندر جو امریکہ کا سفارت خانہ اس پر حملہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی، جو خمینی کے بعد رہبر اعلیٰ ہیں اور مرشد اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا عہدہ ایران کے اندر علی خامنئی کا ہے، ان کے پاس 200 ارب ڈالر کی رقم کہاں سے آئی ہے؟ اگر واقعی یہ ان کے پاس رقم موجود ہے تو پھر واقعی عوام کا بھی یہ سوال بنتا ہے، ایرانی عوام کا، کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جبکہ ان کے جو رہبر اعلیٰ ہیں، مرشد اعلیٰ
علی خامنائی، ان کے پاس 200 ارب ڈالر ہیں، اور 200 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے 100 ارب ڈالر کے قریب، اس سے بھی زیادہ رقم جو ہے وہ ایران کے مرشد اعلیٰ علی خامنائی کے پاس موجود ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاسداران انقلاب کے اوپر بھی الزام لگتا رہا کہ وہ بھی کرپشن کرتی ہے، صدر حسن روحانی اور اس سے پہلے احمدی نژاد جو صدر تھے ایران کے، ان پر بھی الزام لگتا رہا کہ انہوں نے ایران کے اندر جو وسائل ہیں انہیں بہت زیادہ چوری کیا اور بہت زیادہ کرپشن کی وجہ سے انہوں نے مال کو چھپایا ہے۔ بہرحال اب یہ تو حقائق فی الحال چونکہ میڈیا پر نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر میڈیا کو سنسر کیا گیا ہوا ہے، میڈیا پر بات نہیں کرنے دی جاتی، تو شاید ایسا ہی ہو جیسا کہ امریکہ نے کہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو نہایت افسوسناک بات ہے کہ ایران کی جو عوام ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے، اور ان کے جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر ہے امریکہ سے۔ امریکہ کے اندر یہودی عبادت خانے میں ایک سفید فام عیسائی نے فائرنگ کی ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں یہودی عبادت خانے کے اندر موجود یہودی خاتون جاں بحق ہو گئی، اور یہ یہودی خاتون جو ہیں ان کو گولی لگی تھی، اور اس کے علاوہ باقی بھی یہودی جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر یہودیوں کے خلاف یہ نفرت انگیز رویہ آخر کیوں پروان چڑھ رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہودیوں کے عبادت خانے پر حملے ہوتے رہے ہیں اور کئی یہودی مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ کے اندر بنیادی طور پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں، اور یہودی بہت کم ہیں، گنے چنے ہیں، لیکن یہودیوں کا اثر و رسوخ اس قدر زیادہ ہے کہ امریکہ کا اگر کوئی صدر بنتا ہے تو وہ یہودیوں کے وسائل یا یہودیوں کی مدد کے بغیر امریکہ کا کوئی صدر نہیں بن سکتا۔ تمام کے تمام بڑے عہدے جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام امریکہ کے جو بینک ہیں ان کی جو اصل پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں کے اس قدر اثر و رسوخ سے امریکہ کے عیسائی بھی پریشان ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا کہ یہودی عبادت خانے پر حملہ ہوا، یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا اسرائیل کی جانب جو جھکاؤ ہے وہ امریکیوں کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے، اور ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس جو فلسطین کا دارالحکومت ہے، جو قبلہ اول ہے، جہاں پر جو عیسائیوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک ایک مقدس جگہ ہے، اس پر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس پر اسرائیل کا قبضہ کروا دیا جائے اور عملاً جو ہے اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے بیت المقدس کو۔ تو اس فیصلے کے خلاف امریکہ کے عیسائی بھی پریشان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے رد عمل بھی شدید آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی بجائے، امریکی عیسائیوں کی بجائے وہ یہودیوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ خدشات اور اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ مزید بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جب اسرائیل عملی طور پر جو ہے وہ بیت المقدس پر قبضہ کر لے گا، جسے کہا جاتا ہے جو منصوبہ چل رہا ہے صدی کی بڑی ڈیل، جس کا ہدف یہ ہے کہ فلسطین کو مٹا کر وہ پورا کا پورا جو علاقہ ہے فلسطینیوں کا وہ اسرائیل کو دے دیا جائے، اور اس کے بدلے میں فلسطینیوں کو جو صحرائے سینہ ہے وہاں پر لا کر بسایا جائے۔ تو اگر یہ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ فلسطین کو مٹا کر اور بیت المقدس کو یا قبلہ اول کو، القدس کو عملاً جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیا جاتا ہے، تو ٹرمپ کے خلاف اور وہاں جو امریکہ میں موجود یہودی ہیں ان کے خلاف شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو امریکیوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں آخر اپنے ملک کے خلاف وہ اس قدر نفرت انگیز رویوں کو بڑھا رہے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔